बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आज से अपने सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ करने जा रही हूँ एक नए प्लेटफॉर्म से, और वो है G24 न्यूज़ HD। और शो का नाम चूँकि सलीम बुखारी शो है, तो सलीम बुखारी साहब तो इस शो का अहम हिस्सा होंगे ही। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब, और कुछ इंट्रोडक्शन आपका हम करा दें। बेबाक तज्ज़िये, दिहाइयों से जो सियासी उतार चढ़ाव हैं उनके चश्मदीद गवाह हैं आप, सीजन सहाफ़ी हैं, और आपके बारे में क्या कहीं, मेरे ख्याल में आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयशा, मुझे भी बहुत खुशी है कि आपके साथ मिल के एक सफ़र का आगाज़ हम कर रहे हैं। मंजिल तक पहुँचेंगे कि नहीं, ये फ़ैसला तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में हमारे ऑडियंस करेंगे, वही होते हैं बेस्ट जज। नाज़रीन, मैं इनके बारे में ये कह दूं आपको कि बहुत कम कॉम्बिनेशन होता है कि आदमी खुद शक भी हो और कॉम्पिटेंट भी हो। तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, ये साबित इन्होंने करना है कि मैं झूठ कह रहा था या गलत कह रहा था। दूसरी बात मुझे यहाँ पर करनी, मिशन स्टेटमेंट तो इन्होंने आपको बता दिया, हमने अपने प्रोमो में भी बता दिया था कि ख़बर के पीछे क्या है, ख़बर क्या है और ख़बर के आगे क्या होने वाला है। इसमें पोशीदा जो पहलू हैं वो हम उजागर करने की कोशिश करेंगे आपके सामने, और यकीनी तौर पे ये बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर तलाश किए ये सब कुछ हासिल नहीं होता, तो हम कोशिश करेंगे। और इस हवाले से अगर मैं ज़िक्र ना करूं, जो हमारे हेड मास्टर हैं, यानी हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम जो है खुर्रम कलीम साहब, ही इज़ ए हार्ड टास्क मास्टर, तो उम्मीद करते हैं हम कि आपको हम मायूस नहीं करेंगे। जो आज मुल्क का मंजरनामा है, मेरे ख्याल से उसकी अगर थोड़ी सी बात मैं बिल्कुल उसके हवाले से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौज़ूआत का हम मेरे ख्याल में करा दें बुखारी साहब पहले। हाँ, मेरे ख्याल से मौज़ूआत आप कर दें, फिर मैं उसको समाप्त कर दूंगा। ठीक है। मौज़ूआत के हवाले से अगर बात की जाए तो आज हम बात करने वाले हैं जी, इमरान खान की अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 1 सितंबर तक गिरफ्तारी से फ़िलहाल जो है वो रोक दिया है। PAC इजलास डैम फंड पर जवाबदेही के लिए साबिक चीफ जस्टिस जो हैं साकिब निसार, उनकी तलबी हो चुकी है। ये भी बड़ी अहम खबर है जी। और तीसरे सेगमेंट में जो है वो बात होगी, हुकूमत ने एक अनोखा तरीका जो है वो हमारे सामने रखा है, मुतवसत तबके के जो सारिफीन हैं उनको किस तरीके से जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, इस पर भी हमें ज़रूर जो है वो बात करनी है। बुखारी साहब, अभी के लिए तो रिलीफ मिल गया है, अब आगे क्या, इस पर बात करनी है हमें। मेरे ख्याल से मुल्क में जो जनरली एक मंजरनामा है, या आप कह लीजिए कि जो आज सियासी तौर पर जहाँ हम खड़े हैं उसकी समिंग अप के लिए, आपको पता है शायरी मेरा पैशन है, तो मैं कुछ ना कुछ तलाश करता रहता हूं। आगाज़ वहीं से होगा, इसका मतलब तो आगाज़ भी वहीं से करना चाहिए। इफ्तिखार आरफ साहब जी बहुत ही कमाल के शायर हैं। उनकी एक नज़्म है, उसके 2-4 शेर मैं शेयर करता हूँ अपने नाज़रीन के साथ भी। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा, कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम अब किस ढब तमाशा ख़त्म होगा, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उगदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा तब तमाशा ख़त्म होगा। मेरे ख्याल से इस शेर में, इन अशार में ये सारा कुछ जो है वो मौजूद है, जो आज का मंजरनामा है। अब आते हैं जनाब आपके सवाल की तरफ, जो आपने पहला मौजू जो है कि फिलहाल तो रिलीफ मिला, अब आगे क्या होने वाला है। देखिए, मेरे ख्याल से इस हवाले से 2 मंजरनामे हमारे सामने हैं। एक ये कि आज सूरत हाल क्या है ग्राउंड पर, और क्या होने वाला है, जैसा हमने वादा किया हुआ कि आपको बताएंगे क्या होने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान को माजी की तरह से तमाम अदालतें जो हैं वो रिलीफ दे रही हैं। अब अगर आप कहें तो मैं इसकी मिसालें आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो मुकदमात कायम हुए थे लाहौर में, जब हमज़ा साहब को के ख़िलाफ़ चौधरी परवेज़ इलाही को रिलीफ दिया गया था, तो और जो हुल्लड़बाजी हुई थी उस इलेक्शन में, वो सारे मुकदमात ख़त्म हो गए हैं। 25 मई के हवाले से जो आज़ादी मार्च किया था, उसमें 15 FIR तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज थी, और बेशुमार इसी तरह की FIR थी वो बाकी के जो उनके रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ थी, जिनमें असद उमर है, जिसमें फवाद चौधरी हैं, जिसमें अमीन गंडापुर हैं, वो सब भी ऑलमोस्ट एक तरह से ख़त्म कर दी गई हैं। तो ये जिस तरीके से एक यानी तरतीब से उनको रिलीफ मिल रहा था, वो मंज़र अब हमने देखना है कि वो जारी रहेगा या इसमें कोई तब्दीली आने वाली है। ख़ास तौर से मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहता हूँ। वो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस मौजूद है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस मौजूद है। आप ये देखिए कि किस तरीके से उन्होंने सरकारी अफसरान को धमकियाँ दी नाम ले लेके,
حتیٰ کہ مجسٹریٹ تک کو نہیں بخشا. لیکن آپ عدالتوں کا رویہ دیکھیں کہ اس میں بھی ان کو آج ضمانت مل گئی ہے. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 31 اگست تک ضمانت دی ہے. سپریم کورٹ کے لیے ایک لارجر بینچ بن رہا ہے تشکیل. تو ایک جنرل تاثر یہ ہے, یعنی عام اگر آپ کسی ایک عام آدمی سے بھی پوچھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے عمران خان صاحب, اور اب وہ عدلیہ کے لاڈلے دکھائی دے رہے ہیں, ایسا لگتا ہے. دیکھیں جہاں تک ان کی آج کی ضمانت کا تعلق ہے, وہ تو میرے خیال سے اگر کوئی بھی شخص خود سے عدالت کے پاس چل کے پہنچ جائے اور کہے کہ مجھے ضمانت چاہیے تو وہ روایتی طور پہ مل جاتی ہے. اچھا, ہاں, ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت خوفناک جرم جو ہے وہ اس کا ارتکاب کیا ہو, مرڈر کر دیا ہو کوئی, یا ملک کے خلاف بغاوت کر دی ہو, تو وہ الگ بات ہے, لیکن ادروائز روایت یہی ہے. صحیح. ایک چیز بخاری صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلے ہیں, آگے بھی لاڈلے رہنے کا سلسلہ جاری رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیونکہ کیسز بڑے سٹرانگ ہیں. اگر توشہ خانہ دیکھ لیں وہ بھی بڑا ایک ٹھیک ٹھاک کیس ہے, اور فورن فنڈنگ کا کیس بھی بہت جو ہے وہ تگڑا کیس ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ اب منظرنامہ جو دوئم ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں مقتدر حلقے جو ہیں وہ عدم اعتماد کی تاریخ کی کامیابی کے بعد سے عمران خان صاحب ان سے خوش نہیں ہیں. عمران خان صاحب نے یعنی امریکی سازش کے بیانیے سے ابتدا کی اس کی, اور پھر کبھی انہیں نیوٹرل کہا, کبھی نیوٹرلز کو جانور کہا, کبھی ان کو میر جعفر کہا, کبھی ان کو میر صادق کہا. تو ایک طوالت سے وہ ایسی گفتگو کرتے رہے ہیں جس سے فوجی قیادت جو ہے وہ ان سے نالاں ہیں. لیکن تھوڑا سا اس سے پیچھے ذرا دیکھیں اگر آپ, تو اسٹیبلشمنٹ میں دو رائے ان کے بارے میں پائی جاتی تھی. ایک جو ایک پیج کی منترا تھی وہ 3 سال تک خوب چلی, یعنی خوب یہ ترانے گائے گئے. کسی وزیر سے پوچھیں موسم کا کیا حال ہے تو وہ کہتے تھے ہم تو ایک پیج پر ہیں. تو وہ چلی. خیال یہ تھا کہ اس کے اوپر عمل جاری رہنا چاہیے. اچھا. لیکن پھر عمران خان صاحب کے تلخ رویے نے, ان کی فوجی قیادت پر تنقید نے, ان کی عدلیہ کے بارے میں جو ریمارکس تھے, اس نے اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک سیگمنٹ نے یہ سوچا کہ اگر یہ 1 پیج منترا ختم کی جا رہی ہے تو یہ ذرا تھوڑا سا جلدی کا فیصلہ ہوگا, تھوڑا سا ذرا انتظار کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف چونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پٹرول زیادہ ڈالا ہوا تھا خان صاحب نے اپنی تنقید میں, وہ پھر قابو تو رہتا نہیں ہے ان کو, تو اس نے اس معاملے کو ذرا تھوڑی سی ہوا دی, اور یوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو ہے مخاصمت وہ منظر عام پر آ گئی. کھلم ڈلا اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایسا ہی ہو رہا ہے. اب ہونا یہ ہے کہ جوں دن گزرتے جائیں گے اس مخاصمت کے نتیجے میں, عمران خان صاحب کے تکبر کے نتیجے میں, یہ گھیرا ان کے گرد عدالتی جو ہے وہ تنگ ہوتا جائے گا. بہت سارے مقدمے ہیں, کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں. پرانے جو ہیں وہ ریوائیو ہوں گے, مثال کے طور پہ توشہ خانہ ہے, مثال کے طور پہ فورن فنڈنگ ہے, مثال کے طور پہ گوگی والا کیس تو بھی بننا بھی ہے اور وہ بھی ریکال ہوگا. لیکن کچھ نئے مقدمات بھی بنیں گے ان کے اوپر. یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا, اور یوں ان کے لیے فرار ممکن نہیں رہے گا. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور ہوگا, کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ لیجسلیشن اسمبلی میں آلریڈی ٹیبل کر دی گئی ہے کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے, یہ جو نااہلی ہے انڈر آرٹیکل 62-63A, اس کی مدت نہیں طے, کانسٹیٹیوشن میں اس کی مدت طے نہیں ہے. یہ جو لیجسلیشن اب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک اسمبلی کا جو ٹینیور ہوتا ہے جو کہ 5 سال ہے, یہ نااہلی کی مدت بھی 5 سال کر دی جائے. اچھا. اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو اس کا فل فور جس بینیفٹ ملے گا وہ ہے میاں نواز شریف صاحب, جو اس وقت لندن میں ہیں اور 7 سال کے قریب ہو گئے ان کو نااہل ہوئے ہوئے. تو خان صاحب کو تو پھر نقصان ہونے والا ہے, فائدہ تو نہیں ہونے والا ہے؟ نہیں, ابھی میں نے مکمل نہیں کی بات. اچھا ٹھیک ہے. مین ٹائم کسی نہ کسی کیس میں, چاہے وہ توشہ خانہ ہے چاہے وہ فورن فنڈنگ ہے, عمران خان صاحب نااہل ہوں گے. اچھا, یعنی یہ وہ ریلیف کا جو سلسلہ آپ کہہ رہے تھے وہ یہاں کہ نہ صرف رکے گا بلکہ الٹا پہیہ چلنا شروع ہوگا. اب سارا دار و مدار جو ہے وہ عمران خان صاحب پر ہے, ان کے رویے پر ہے. وہ جس طرح آج عدالت میں دندناتے ہوئے آئے تھے فاتحانہ انداز میں, اگر تو انہوں نے اپنا یہی سٹائل جاری رکھا تو پھر تو ان کو ریلیف ملنے نہیں جا رہا. لیکن خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف ملے گا. اچھا. اگر ان کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملتا ہے تو اب بات شروع ہوگی کہ آگے کیا ہونا ہے. آگے کیا ہونے کے لیے یہ بات بالکل طے ہے کہ ان کو جو آج کی اتحادی حکومت ہے جس میں 13 جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی, جس کو وہ آج تک ڈینائی.
یہ کیسے ہوگا؟ اس کو تو آج تک وہ ڈینائی بھی کرتے رہے ہیں، اور پھر ان کا بیانیہ کیا ہوگا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ چور لٹیرے یہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا بیانیہ رہ جائے گا ان کا؟ دیکھیں سازش کا بیانیہ کہاں گیا، احتساب کا بیانیہ کہاں گیا، تبدیلی کا بیانیہ کہاں گیا؟ تو بیانیے تو بنتے اور دفن ہوتے رہتے ہیں. اچھا، انہیں بات کرنی پڑے گی اس لیے کہ بہت سارے اہم فیصلے ہونے ہیں. مثال کے طور پہ وہ تکرار کر رہے ہیں کہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے، جنرل الیکشن جو ہے وہ جتنی جلدی ہو جائیں. وہ بھی اگر آپ حکومتی اتحاد کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ صحیح. اس کے بعد جو دوسرا سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی. وہ مشاورت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس کے بعد بے پناہ فیصلے ہیں، الیکشن کمشنر بنانا ہے نیا، نیب کا چیئرمین جو ہے اس پر راضی نہیں ہے عمران خان صاحب، تو وہ مشاورت سے ہی طے ہوگا نا کہ اس کو تبدیل کرنا ہے کہ نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ مت ٹوٹ جائے گی کہ میں ان سے کٹی پر رہوں گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا. بات تو انہیں کرنی پڑے گی. بڑے آپٹمسٹک ہو رہے ہیں ویسے بخاری صاحب، آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ابھی تو پکڑ دھکڑ کا، ادھر سے گرفتاری، ادھر سے مقدمہ، ادھر سے مقدمہ، ادھر سے مقدمہ ہے نا، ایک وہ ٹگ آف وار جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے سامنے. آپ نے تو ایسی پیسفل قسم کی سچویشن ہمارے سامنے رکھ دی کہ میں تو بڑی خوش ہو گئی. اللہ کرے گا میں اس کی اور وضاحت سارے بیٹھے اور کچھ عوام کی بات، میں اس کی اور وضاحت تھوڑی سی کر دیتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اب تک تو خان صاحب کے لیے ون ون سچویشن ہے، آپ کے سامنے ہے بالکل. ابھی تو وہ شور بھی مچا رہے ہیں کہ جناب دیکھیے پوری دنیا میں دعائی پڑ گئی ہے میرے اوپر کیسز بننے کی، اور ساری دنیا جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے اس کے اوپر. یہ ون ون سچویشن مسلسل نہیں رہ سکتی، کبھی بھی نہیں رہی، نہ ماضی میں رہی ہے کبھی. بہت ساری ڈارلنگز بنی اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن الٹیمیٹلی دیر از اے کٹ اپ پوائنٹ. تو میرا خیال سے اس ساری صورتحال کے بعد ایک کٹ اپ پوائنٹ پہنچے گا جب، جیسا میں نے کہا، آپ دو حوالے بھول گئیں. ایک تو یہ کہ عدالتی گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہوگا، اور اپنی اس پاپولیرٹی کو جاری رکھنا اور تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا یہ بھی بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اب تک تو ٹھیک ہے، لیکن فی الحال وہ کامیاب ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بخاری صاحب، فی الحال تو جو تمام چیزیں ہیں، چاہے بخاری صاحب جتنا مرضی کہہ لیں کہ یو ٹرن لیے جاتے رہے، وہ بیانیہ یہ بیانیہ، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. آگے کیا ہوتا ہے یہ بھی جو خبریں ہیں وہ بخاری صاحب کی پٹاری سے ہی ہمیں نکلوانی ہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری اگلی جو کہانی ہے وہ بھی بڑا اہم مدعا ہے. پی ایس سی اجلاس، ڈیم فنڈ پر جواب دہی کے لیے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کی طلبی کو پلان کر لیا گیا ہے، اور ان سے بلا کر جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ کیا ہوئے وہ سارے وعدے جو کیے گئے تھے، کیونکہ وہ بہت ایکٹیو ہمیں نظر آئے. فنڈ ریزنگ کی گئی، مختلف ممالک کے دورے ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیم کے اوپر کوئی خاطر خواہ پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو سکی. بخاری صاحب، کیا ہے اس کہانی کے پیچھے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ایک دم سے ہمیں اتنے ایکٹیو نظر آئے کہ ہمیں، مجھ سمیت کچھ سارے جو پاکستانی، ان کو لگا کہ یہ تو ڈیم بنا کے ہی رہیں گے؟ دیکھیں عائشہ، بات یہ ہے کہ یہ دلچسپ کہانی تو نہیں ہے، نہ یہ مزے کی کہانی ہے، بڑی تکلیف دہ کہانی ہے. اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ قوم کے ساتھ ایک بڑا کھلواڑ کیا گیا ہے. میرے خیال سے اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت تازہ صورتحال تو یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو نور عالم صاحب ہیں انہوں نے یہ اندیہ دیا ہے کہ وہ ثاقب نثار کو طلب کریں گے. اچھا. اور مین ٹائم انہوں نے جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو کہا ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں بریفنگ دیں کہ یہ کیا ہوا. اس کے بعد سے اس معاملے کو ذرا ایک نئی زندگی ملی ہے. اس نئی زندگی پر جانے سے پہلے تھوڑی سی اس کی ہسٹری جو ہے اس میں جانا بہت ضروری ہے. دیکھیے یہ بھاشا ڈیم جو تھا، دیامیر بھاشا ڈیم اس کا پورا نام ہے، یہ بن رہا تھا کالا باغ ڈیم کے متبادل کے طور پہ. کالا باغ ڈیم بھی بڑا وائبل ڈیم تھا، اس کے اوپر تو اس وقت کی جتنی بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھی انہوں نے بھی گو ہیڈ دے دیا تھا. لیکن وہ پھر سیاست کی نظر ہو گیا، اس لیے کہ سندھ نے اور کے پی کے نے اس کے اوپر عجیب و غریب پوزیشنیں لے لی. کسی نے کہا ہماری لاشوں پہ بنے گا، کسی نے کہا یہ ہمارے خلاف سازش ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ کالا باغ ڈیم تو دفن ہو گیا. لیکن بھاشا ڈیم جو ہے یہ منصوبہ جو ہے یہ گلگت بلتستان کے علاقے میں ہے، جو قانونی طور پر تو پاکستان کا حصہ ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن کے اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو یہ متنازع ٹیریٹری ہے. اسی لیے جب اس کے بنانے کی ابتدا ہوئی تو اس وقت کافی تل ملایا تھا ہندوستان جو ہے، اور انہوں نے کوشش کی تھی اس کو ریزسٹ کرنے کی، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی.
دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ افتتاح کیا تھا 2005 میں جنرل مشرف نے، اچھا، اور اس کا انہوں نے حوالہ اپنی کتاب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ دیا ہے. لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کے بعد تھوڑی سی اس کے اوپر سردموری رہی. پھر 2009 میں یوسف رضا گیلانی نے اس معاملے کو پھر تھوڑا سا آگے بڑھایا. 2014 میں نواز شریف نے اس منصوبے کی بڑی سٹرونگ اونرشپ لی اور کافی پیش رفت ہوئی. اسی سال انہوں نے اس کے لیے 100 ارب روپے مختص کر دیے، اور اگلے سال یعنی 2015 میں 66 ارب روپے اور جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے مختص کر دیے، جس میں سے 99 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ زمین خریدی گئی اس ڈیم کے لیے. یعنی پھر فیصلہ کیا گیا کہ خود سے جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کی جائے، انٹرنیشنل ڈونرز کے اوپر جو ہے. ابھی میں وہیں آ رہا ہوں. دیکھیں اس کی ٹوٹل لاگت تھی 1700 ارب روپے. اچھا، یہ ہم اپنی نیشنل کٹی سے نہیں دے سکتے تھے، لہٰذا ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ کی گئی ٹو اپروچ دا فارن ڈونرز. ہم دوست ممالکوں کے پاس بھی گئے، ہم انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پاس بھی گئے، لیکن ان سب نے ہاتھ جھاڑ کے وہ ایک طرف ہو گئے. کوئی بھی اس کے اوپر فائنانس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اچھا، متعدد ایکسکیوزز انہوں نے پیش کیے. پھر الٹیمیٹلی نواز شریف نے ہی یہ سوچا کہ اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو اپنے ہی وسائل کے ساتھ تعمیر کیا جائے. اور یہی میں نے اوپر بتایا آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جو ہے انہوں نے رقم باقاعدہ اس کے لیے مختص کی. اب 2014 میں چونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ عمرانی سوشل میڈیا بن چکا تھا، اس نے اس ڈیم کو لے کے نواز شریف کے خلاف کیمپین کا آغاز کیا اور دنیا جہان کا ہر الزام بھی لگایا، ہر قسم کا عیب ڈھونڈنے کی کوشش کی. اس میں 2017 اور 2018 میں یہ مہم پھر ایک نئی قوت کے ساتھ لانچ کی گئی، اور یہ وہ عرصہ ہے جس میں جناب ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ PKLI سمیت دوسرے ہسپتالوں کی اینٹ سے اینٹ مجانے کے بہت بڑے دعوے تھے ان کے، اس میں لینڈ کر گئے اور اس نے کہا ایسی کی تیسی حکومت سیریس نہیں ہے، یہ ڈیم تو میں بناؤں گا. اچھا، اور اس کے لیے جناب انہوں نے کہا کہ میں انٹرنیشنل یعنی جو دوست ممالک ہیں وہاں جاؤں گا اور اس کی فنڈ ریزنگ کروں گا. اور اس کو بیس بنا کے انہوں نے آلموسٹ پوری دنیا بھر کے دورے کر دیے. اچھا، ان دوروں میں ان کے ایک ساتھی ہوتے تھے، وہ اقبال کلانوری ان کا نام تھا، جو موصوف فنڈ ریزنگ کی جو یعنی جو تقاریب ہوتی تھی گل کباڑا کرتے تھے، اور یہ ثاقب نثار صاحب چپ کر کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے. دیکھیں ثاقب نثار صاحب نے جب اس کی اونرشپ لی تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ یہ ڈیم بنا کے چھوڑیں گے. انہوں نے بڑے بڑے دعوے اس کے حوالے سے کیے. انہوں نے کہا جی کہ میں تو اس کا کسٹوڈین ہوں، میں اس کے اوپر پیرا دوں گا، اور میں ریٹائر بھی ہو گیا تو میں چارپائی ڈال کے بیٹھ جاؤں گا اس کے اوپر جب تک اس کی تکمیل نہیں ہوگی. لیکن وہ بھی پھر اپنے ان وعدوں کے اوپر پورا نہیں اترے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تاخیر ہوئی اس کے اندر اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اگر سنگولرلی کوئی ہے تو وہ ثاقب نثار ہے. ثاقب نثار صاحب کی جو خود پسندی کہہ لیجئے، اس کو خود نمائی کہہ لیجئے ان کو، یا وہ جعلی دعوے ان کے کہہ لیجئے، جو بھی نام اس کو آپ دے لیں، اس نے اس اچھے خاصے پروجیکٹ کا جو ایک انتہائی وائبل ڈویبل پروجیکٹ تھا اس کا بیڑا غرق کیا. آج تک یہی نہیں پتہ چل رہا کہ وہ رقم کہاں گئی، کیا ہوا اس کا، کون اس کے کس کے پاس وہ رقم اب پڑی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹوٹل 11 بلین روپیز انہوں نے اکٹھے کیے، جس میں میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک سوال ہے بخاری صاحب یہاں پر، بخاری صاحب ایک سوال ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہم نے ان کو دیکھا کہ اتنے وہ ایکٹیولی کر رہے تھے اس کے اندر پارٹیسپیٹ، اور کہہ رہے تھے کہ میں ڈیم بناؤں گا. اس سے پہلے تو کوشش ہوئی نا، آپ نے بتایا کہ ایک دفعہ 100 ارب روپے رکھے گئے، پھر جو ہے وہ اور رقم جو ہے اگلے سال رکھی گئی. تو خان صاحب کے دور میں اس پروجیکٹ کے لیے کتنی رقم جو ہے وہ رکھی گئی، خود سے کیا کوشش کی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب ہیں نا، جن کو ہم بھگت رہے ہیں اور قوم بھی بھگت رہی ہے، یہ تحفہ جو ہے صادق اور امین کی صورت میں جناب ثاقب نثار صاحب کا ہی دیا ہوا ہے. یہ سرٹیفکیٹ وہی ان کو دے کے گئے تھے جن کے بارے میں اب عدالتوں میں جو کیسز بن رہے ہیں پتہ چل رہا ہے وہ کتنے بڑے صادق اور امین ہیں. اینی وے، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ حکومتوں نے بھی پھر اس کی اونرشپ نہیں لی. حکومتوں نے اس کے اوپر کوئی کام کیا ہوتا تو سامنے ہوتا نا. ابھی تو ہم اس کو ایز اے اسکینڈل دیکھ رہے ہیں، ایز اے پروجیکٹ نہیں دیکھ رہے. دس پروجیکٹ ہیز بین اسکینڈلائزڈ جسٹ بیکاز آف دس ون مین کالڈ ثاقب نثار. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اپنے دور میں اپنے بجٹ سے کوئی مدد نہیں کی؟ وہ میں نے کہا آپ سے کہ وہ ایک دفعہ وہاں تختی لگانے ضرور گئے تھے. اچھا، اور تختی لگائے تھے. یہ بھی انہوں نے کمال ایک کام کیا ہے
کہ جتنے پرانے پروجیکٹس تھے اس کے اوپر تختیاں بدلی ہیں انہوں نے. نیا پروجیکٹ 1 میگا واٹ بجلی انہوں نے ایڈ نہیں کی نیشنل گریڈ میں. 1 میگا پروجیکٹ مجھے جلدی سے بتا دیں سوچ کے, اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو, مجھے تو نہیں سمجھ آتی. تو انہوں نے تو سوائے چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعروں کے اور کچھ کر کے نہیں دیا. اچھا ٹھیک ہے, پھر بخاری صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اب پھر کتنی رقم اکٹھی ہوئی اور پھر ہوا کیا اس کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ شاید 11 ارب روپے سارا جو ہے ثاقب نثار صاحب نے اکٹھا کیا. ہاں تو انہوں نے نہیں کیا. نہیں بالکل, اس کے تو میں کہتا ہوں اس کی تو کسی اسٹرانگ ترین ٹرم میں اس کی کنٹرڈکشن ہونی چاہیے. 11 ارب روپے ٹوٹل اکٹھا کیا, اس میں سے 9 ارب روپے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے, جو ایک دن کی تنخواہ انہوں نے ڈونیٹ کی اس سے ہے. وہ انہوں نے تو صرف اس کے اوپر عیاشی کی ہے. وہ تو ساری دنیا گھوم بھی آئے, مزے بھی کیے انہوں نے, ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں اس حوالے سے میرے خیال سے. میں آپ کو ایک اور اس کا آسپیکٹ بتاؤں جو اور بھی زیادہ پریشان کن بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے. وہ یہ کہ یہ جیسے بھی اکٹھے ہو گئے, یہ تو اکٹھے ہو گئے, انہوں نے پھر پی ٹی وی پر اور پاکستان کے جتنے نیشنل اخبارات ہیں اس کے اندر ایک یعنی ایڈورٹائزنگ کیمپین چلائی. ظاہر ہے اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنا تھا نا, یہ میں یہ کر رہا ہوں, میں بیٹھ جاؤں گا چارپائی ڈال کے وہاں پر اور یہ کروں گا. وہ جو اگر آپ اس کی کاسٹ نکالیں, جو لوگوں نے اس کو ورک آؤٹ بھی کیا ہے, وہ کچھ 14 بلین بنتی ہے. نہ کریں ہاں جی, یہی ہوا. 14 کیسے بن سکتی ہے بھائی, اکٹھے ہی 14 ارب کیسے بن سکتی ہے؟ اکٹھے ہی 12 ارب ہوئے. چونکہ وہ پبلک سروس ایڈز کے طور پر گئے تھے, اس لیے وہ اس وقت سمجھتے تھے کہ وہ بادشاہ وقت ہیں. انہوں نے جب کمپین چلانے کا کہا تو سب نے سر جھکا دیا. انہوں نے کہا جی چیف جسٹس, مائٹی چیف جسٹس بنے ہوئے تھے وہ اس وقت. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جو 11 ارب روپے اکٹھے ہوئے, جس میں 2 بلین انہوں نے کیے مختلف سورسز سے, جس میں اوورسیز پیٹریٹ وغیرہ سارے شامل ہیں جنہوں نے والنٹریلی پیسے بھیجے. 9 ارب روپے اس کے اندر جو ہے سرکاری ملازموں کی تنخواہیں ہیں. تو انہوں نے تو صرف عیاشی کی اس کے اوپر, ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. لہٰذا اب کچھ تو ہم نے کہانی بیان کر دی ہے اور کچھ کہانی ابھی بیان ہونے والی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو نور عالم صاحب ہیں وہ اس کی اونرشپ اسی طرح لیے رکھیں جس طرح سے اسٹیڈ فاسٹ وہ کھڑے ہیں. عوام الناس کو یقینی طور پہ پتہ چلے گا کہ اس ملک کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیا کھلواڑ کرتا ہے. نہیں تو آپ کے پاس ہے کوئی خبر کہ وہ ابھی وہ رقم ہے کدھر؟ دیکھیے وہ کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک فنڈ کے طور پر اسٹیٹ بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. اچھا, لیکن یہی تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, دیکھنا ہے بھی کہ نہیں. جو اس کی فیٹ ہے ہوگی جب ثاقب نثار صاحب پیش ہوں گے, نور عالم صاحب ہو جائیں گے, ہونا پڑے گا. میرا خیال ہے ان کو ہونا پڑے گا, کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے کہ نور عالم صاحب ضد پکڑے ہوئے ہیں اور وہ بندہ جس طرح کا وہ ہے اور جس طرح کا وہ لگ رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ ثاقب نثار صاحب کی جان چھوڑنے جا رہا ہے. اب اس پہ ایک اور خبر بھی ہے میرے پاس, وہ ہے جی کہ دیامر بھاشا اور مومن ڈیم فنڈز سپریم کورٹ نے آڈٹ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. دیکھیے مجھے یوں لگتا ہے کہ چونکہ یہ فنڈ سپریم کورٹ کے سائے تلے بنا تھا, لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چھپے گی نہیں کہانی. اب اس کہانی کو باہر آنا ہے, عوام کو بھی پتہ کرنی ہے یہ کہانی کہ کیا ہوا ان پیسوں. ان کا رائٹ ہے. باقی یہ کریڈیبلٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے, اور عوام پھر دوبارہ کس طرح سے ٹرسٹ کریں لوگوں کو جو کہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر عوام نے ٹرسٹ کر کے جو بھی پیسہ اکٹھا ہوا ٹرسٹ کر کے دیا نا لوگوں نے کہ بنے گا, اس سے ڈیم بنے گا. سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ جو مسٹر احتساب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ احتساب کا نعرہ لے کے میں آیا ہوں اور میرے سے شروع ہوگا, پھر میرے وزراء سے شروع ہوگا, پھر بنی گالا میں جائے گا, ان کے ہوتے ہوئے سوائے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر سے پردہ اٹھتا, اس کو ڈھکا چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ ثاقب نثار صاحب کو کسی امبیرسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن کہانی کھلے گی. تو کہانی تو ابھی جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ ثاقب نثار صاحب آئے تھے کہ میں ڈیم بناؤں گا اور وہ روک کے بیٹھ گئے. وہ جو چارپائی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈالنی تھی, انہوں نے وہ چارپائی ڈال کے وہ بیٹھ گئے, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بنے گا. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے ایک اتنی وائٹل امپورٹنس کا پروجیکٹ جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا. نیشنل انٹرسٹ. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے جی. بڑا ضروری ہے نیشنل انٹرسٹ کے اس طرح کے منصوبوں کو بننا, کیونکہ اگر یہ منصوبے اس طرح سے نہیں بنیں گے تو یقیناً اگلے آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں عوام کو اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج ایک فارمولا ہے جو کہ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا, میں بخاری صاحب سے ویسے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. حکومت کی جانب سے غریب اور متوسط طبقے کے جو صارفین ہیں بجلی کے بلوں پہ ریلیف دینے کا ایک انوکھا فارمولا انہوں نے نکالا ہے, اور بخاری صاحب کہانی کچھ اس طرح سے ہے
کہ مسلسل 6 مہینے اگر آپ کا بجلی کا بل 200 یونٹ یا اس سے کم آتا رہا ہے تو پھر آپ کو یہ ریلیف ملے گا جو گورنمنٹ نے دیا ہے. یہ ایک پہلی شرط ہے ان کی. تو میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا, سوال میرا یہ تھا کہ یہ 200 یونٹ والا جو ریلیف اتنا بڑا مل رہا ہے ہمیں, جو سبسڈی دی جا رہی ہے, وہ 200 یونٹ میں چلتا آخر کیا کیا ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ بھی ایک آئی واش میں اس کو کہوں گا. یہ کوئی خاص ریلیف ایز سچ نہیں ہے, اس لیے کہ 2 سیگمنٹ ہیں سوسائٹی کے جو اس سے بینیفٹ ہو سکتے ہیں یا اس سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے. اچھا, ایک لوور مڈل کلاس ہے, ایک مڈل کلاس ہے. لوور مڈل کلاس اگر ایک پنکھا, ایک بلب اور ایک کولر چلا لے گرمی سے بچنے کے لیے تو وہ 200 کی جو بیریئر ہے وہ کراس کر جاتا ہے. جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کا تو بیڑا ہی غرق ہے نا, وہ تو 200 تو ایسے کراس ہو جائے گا. اس کے بعد ان جو 200 کراس نہیں کریں گے ان کو 3.79 روپیز پر یونٹ ریلیف ملے گا. نہیں تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ والی سبسڈی ہم نے لینی ہے, ریلیف لینا ہے, تو پھر ہم اپنا پنکھا بھی بند کر دیں, اپنی فریج بھی بند کر دیں, کولر بھی نہیں چلانا کیا ہے؟ میں نے آپ کہا نا کہ آئی واش ہے, لیکن دوسری طرف ایک اس کا اور ڈیفیکلٹ پہلو یہ ہے کہ جو 200 سے کراس کر جائیں گے وہ 9.79 روپیز دیں گے پر یونٹ مزید. ارے بات یہاں بھی ختم ہو جاتی تو میرے خیال سے شاید کچھ سائی آف ریلیف ہوتا. بھائی صاحب ابھی پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, وہ 20 روپیز پر لیٹر وہ بڑھے گا تو ہر چیز بڑھے گی, بجلی کی قیمت مزید بڑھے گی. تو یہ ریلیف دینے کی سرفیس کے اوپر ایک کوشش ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی اس کے گانے بہت گا رہے ہیں, لیکن یہ ایکچول ٹرمز میں کوئی ریلیف نہیں ہے. اچھا, اس لیے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی, بجلی کا ایکسٹرا لوگوں کو پڑے گا, بل آنے تو دیں. بل ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ اس دفعہ کے بل آئیں گے تو چیخیں نکلیں گی. چیخیں تو ویسے چیخیں تو ہماری بھی نکل رہی ہیں. جس کا بل 13,000 روپے آتا تھا وہ 42,000 روپے آیا ہے. اس کے اندر بار بار فیول ایڈجسٹمنٹ 2 حوالوں سے ڈالی ہوئی ہے. اتنے سال سے لے کے اس سال تک یہ, اس سال سے لے کے اس سال تک یہ ایک کھلواڑ ہے جو پوری قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آپ بتا دینا پھر کمیٹی ڈال لیں ہم بل دینے کے لیے اگلے میرے خیال سے کمیٹی ڈالنی پڑے گی. دیکھیں میں اس کے سلوشنز تو خیر بے پناہ اور ہیں. اس بجلی سے تو ایک عام آدمی زندہ رہنے نہیں جا رہا. اچھا, یہ آنے والے وقت میں 2 اچھا لوڈ شیڈنگ اس کے اوپر ہے کہ اتنا بل دینے کے بعد لوڈ شیڈنگ بھی ہے. آنے والے وقت میں 2 چیزیں ہوں گی. یا تو کنڈا کلچر جو ہے وہ پروموٹ ہوگا کہ لوگ تانے ڈالیں گے, جس طرح کراچی میں کہ ای سی کے ساتھ جو کھلواڑ ہے وہ آپ دیکھ لیں. جس طرح کے پی کے فاٹا کے ایریاز ہیں جہاں سب کنڈے چل رہے ہیں, کوئی بل نہیں دیتا. 2% ریکوری ہے کے پی کے ان علاقوں کی جن کا میں کہہ رہا ہوں, اور کراچی میں بھی 47% ریکوری ہے, باقی کنڈے ہیں. ایک تو یہ کلچر پروموٹ ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا سلوشن کرنا ہے, جو پرائم منسٹر نے بات تو کی ہے لیکن وہ ہونے کیسے جا رہا ہے. اگر آپ نے کسی بھی گھر کے اوپر سولر سسٹم لگانا ہے تو وہ بنیادی جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے جو 5 سے 10 لاکھ ہے منیمم, یعنی اگر آپ صرف 2 واٹ 2.5 واٹ کا لگائیں تو 5 لاکھ ہے. اگر آپ 5 واٹ سے زیادہ لگائیں جو کہ ایک عام گھر کی ضرورت ہے تو وہ 10 لاکھ سے اوپر چلی جاتی, بلکہ اب تو 13 لاکھ ہو گئی. تو پھر اب وہ بھی کون سی کلاس یہ کیپٹل انویسٹمنٹ کون کرے گا غریب آدمی کے لیے؟ اور یہ مجھے بھی یہ بھی پریکٹیکل دکھائی نہیں دیتا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے, اس حکومت کے کچھ تو اپنی پالیسیوں کی ناکامی ہے اور کچھ انہیریٹڈ جو مصیبتیں ہیں وہ آڑے آ رہی ہیں, اور اوپر سے جو معاہدے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کر لیے ہیں وہ آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں. اگر آپ نے پیسے لینے ہیں تو آپ کو فیول کے اوپر بھی اسی طریقے سے پیسے بڑھانے پڑیں گے, لیوی بھی لگانی پڑے گی, انکم ٹیکس بھی لگانا پڑے گا, اور یہی حال بجلی کا ہے. آپ وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم اتنے روپے یونٹ تک کر دیں گے. 24 روپے یونٹ تک تو عام تھی نا. اب سن یہ رہے ہیں کہ جو نئے ڈرامے شروع کیے ہیں انہوں نے, یہ 50 روپے پر یونٹ سے بھی بڑھ جائے گی. بخاری صاحب آج پہلا شو تھا, آپ کوئی اچھی خبر ہی دے دیتے ہیں عوام کو. آپ نے خود یہ مجھ پر الزام نہ دیجیے, یہ مجھ پر الزام نہ دیں, یہ چھیڑا آپ نے ہے. لیکن اس وقت میرے خیال سے اس پروگرام کی وساطت سے ہم اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں ان غریب لوگوں سے, اس لوور مڈل کلاس سے جس کی بہت تباہی ہونے جا رہی ہے. مجھے بتائیں, وہ بجلی کا بل دیں, وہ بچوں کی پڑھائی کی فیسیں دیں, وہ بچوں کے کپڑوں کے پیسے دیں, وہ گھر کیسے چلائیں؟ 20 سے 25 ہزار روپے اب لویسٹ یعنی جو مزدور ہے اس کی انکم ہے. بنتا کیا ہے اس میں؟ آپ کرائے مکان سے شروع ہو جائیں, بجلی کے بل پر آ جائیں, پڑھائی کی آ جائیں, بیمار ہو جائے کوئی تو میرا خیال ہے دعا کر کے کہتے ہوں گے کہ اللہ بخار اتار دے, دفاعی تو افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کسی کنسلٹنٹ کے پاس آپ جائیں تو 3,000 تو اس کی فیس ہے, مجھے بتائیں کیا ہوگا. اور سرکاری اسپتالوں میں حال کیا ہے, اب کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ جی بخاری صاحب، آج کے شو سے فی الحال اتنا ہی، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو سیاسی طور پر یہ جو فیصلے دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، جس طرح کے ریلیف کا فیصلہ ہے، صرف وہی نہ کیے جائے بلکہ ایکچولی عوام کے ریلیف کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جائیں. اور اس ریلیف کا تو پول یہیں سے کھل جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اپنے رہنما عابد شیر علی صاحب جو کافی پرومیننٹ رہنما ہیں، وہ اپنی حکومت پر برس پڑے اور وہ کہتے ہیں کہ عوام کے ساتھ ہم بھی احتجاج میں جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے اگر کوئی ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا گیا. تو یہ تمام صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہے. آج کے شو سے فی الحال اتنا، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.